चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का एक नया एपिसोड ये शुरू हो चुका है और हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम में कुरानी मालूमात फराम की जाती है। हमारी हर एपिसोड में कुरानी वाक़या भी होता है। कुरान पाक में जो नबी पाक की शान बयान की गई है वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में आसान करके बयान करने की कोशिश की जाती है। किसी आयत का शान नुज़ूल भी बयान किया जाता है और भी बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम में बयान किया जाता है। आज भी आखिर तक हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम में हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। प्यारे बच्चों, आइए आपको प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर भाई गौर करें तो ये कितनी प्यारी फजीलत है। ये ऐसी फजीलतें हम सुन रहे होते हैं उमूमन कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये वाली फजीलत भी हम सुनते हैं कि भाई 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हम इस पर गौर नहीं करते। अगर हम इस पर गौर करें और इस पर अमल शुरू कर दें तो कितनी सारी नेकियां हमारे पास जमा हो जाएंगी ना, कितनी सारी रहमतों का नुज़ूल होगा, कितने सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे और कितने ही दराजात बुलंद कर दिए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस प्यारी सी फजीलत पर अमल करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम रहमतें भी उतरेंगी, गुनाह भी मुआफ़ होंगे और दराजात की बुलंदी भी हासिल होगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कारी साहब पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 97 की तिलावत फरमा रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह ने अदब वाले घर काबा को और हुर्मत वाले महीने को और हरम की तरफ ले जाए जाने वाली कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में हज की कुर्बानी होने की निशानी लटकाई हुई हो, इन सब को लोगों के क़याम का ज़रिया बना दिया। ये इसलिए है ताकि तुम यकीन कर लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और यकीन कर लो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह।
جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی اور آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور وقت ہوا چاہتا ہے پیارے سے کلام کو سماعت کرنے کا، کلام سننے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلlallahu علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے فیضان بھائی سے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. عمر فیاض بھائی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں نعت خان نے پڑھا بھی، بہت اچھا پڑھا بہت اچھا ماشاءاللہ. اس کلام کے ایک ایک شعر پر اگر غور کریں عمر بھائی، کیا کیا جو ہے وہ اس کا خلاصہ اگر کرنا چاہیں تو بہت طویل ہو جائے گا. ایک ایک شعر پر پورا ایک ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. اچھا جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی ویسے بھی یہ خاصیت ہوتی ہے، کلام سے مراد آپ کے جو اشعار ہیں، ان نعتی اشعار ہوں یا دیگر جو آپ کے کلام ہوں، ایک ایک شعر جو ہوتا ہے وہ قرآن سنت اور احادیث کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور کئی کئی واقعات اس میں بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایک ایک شعر میں چار واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں. ویسے ایسا کلام ہے بندہ پڑھتا جائے اور جھومتا جائے. اور فیضان بھائی نے ماشاءاللہ پڑھا بھی بہت اعلیٰ ہے، اور کیا اعلیٰ کلام ہے. اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی قبر پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. آمین. اور فیضان بھائی کو اور ہم سب کو اس کلام کی برکتیں بھی عطا فرمائے. آمین. ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی عطا فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے بہت معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 18. پارہ نمبر کون سا ہے؟ 18. اور سورت کا نام ہے سورہ نور. سورہ نور. اور آیت نمبر ہے 56. آیت نمبر کیا ہے؟ 56. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرمایا، اے لوگو، نماز کو اس کے ارکان اور اس کی شرائط کے ساتھ قائم کرو. صرف نماز کو قائم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا کہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، اٹ مینز نماز پڑھنے کا جو ڈسپلن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اس کے مطابق آپ نے نماز کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز ضائع ہو جائے گی. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اس نماز کو ضائع مت کرو، اور جو زکوٰۃ اللہ پاک نے تم پر فرض فرمائی ہے اسے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادا کرو. جو اللہ نے فرض کر دی ہے زکوٰۃ، اس کو ادا کرو. اور احکامات اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے بچنے میں اپنے پیارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ پاک تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے. اپنے حال بھئی کہنے اور پڑھنے کو تو یہ ایک پیاری سی آیت ہے، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات عطا فرما رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے نماز کو پڑھنا ہے تو جو اس کا طریقہ کار بیان کیا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں نماز کے جو فرائض ہیں وہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں، نماز کی شرائط علیحدہ بیان کی گئی ہیں، کن کن کاموں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. اچھا پھر بعض کام ایسے ہیں کہ اگر آپ نے نماز کے دوران وہ کام کیے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. بھئی ایسا ہی ہے، بھئی نماز کے دوران کوئی بندہ بات چیت کر سکتا ہے؟ بتائیں، نماز کے دوران بندہ کھا پی سکتا ہے؟ نہال بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا رہے اور کہے کہ جی میں نماز پڑھتے ہوئے ساتھ چلتا پھرتا بھی رہوں گا، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک اس کے اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں، ایک SOPs ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو فالو کرنا. تو جو اس کے ارکان ہیں ان کو ہم نے اپنانا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر نماز کے فرائض، ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل پر یہاں سیٹ پر بھی بچے موجود ہیں اور جو اسکرین پر ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اور قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، ہفتہ وار اجتماعات میں آنے جانے کی برکت سے، مدنی مذاکروں کی برکت سے کئی سارے بچوں کو، بڑوں کو نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض اور اس کے بنیادی مسائل کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. بھئی نماز کے فرائض کتنے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ چلیں بیان کر ہی دیے، سارے بچے مل کے بتائیں کتنے؟
7. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. اور شرائط کتنی ہیں؟ 6 شرائط ہیں. ماشاءاللہ کئی بچوں کو معلوم ہے. بھئی شرائط اور فرائض میں کیا فرق ہے یہ بھی بندے کو پتا. جو شرائط ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے کرنی ہے. جو 6 شرائط ہیں جیسا کہ طہارت ہے, یہ پاکیزگی آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی حاصل کرنی ہے. وضو کرنا ہے, کپڑے پاک ہوں, آپ کی باڈی پاک ہو, جس جگہ نماز پڑھیں یہ نماز سے پہلے ہو. اسی طرح سمت قبلہ جو ڈائریکشن آف قبلہ ہے اس کا تعین, اس کی آپ نے یوں کہہ لیں کہ اس کو فکس آپ نے پہلے ہی کرنا ہے. میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کا وقت ہے, نیت ہے, یہ سب چیزیں نماز سے پہلے کر لیں. نماز سے پہلے. اور تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قائد اخیرہ, خروج بسنعہ یعنی کہ سلام پھیرنا جو آخری میں ہم سلام پھیرتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ نماز کے فرائض ہیں اور نماز کے اندر کیے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے شرائط اور فرائض میں. پھر بہت سارے کام ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, جیسا کہ میں نے چند مثالیں بھی آپ کو بیان کی ہیں. تو جو نماز کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی نماز کو پڑھنا ہے, آپ کی نماز ہوگی. اور پھر قرآن میں فرما دیا کہ اگر اس کے مطابق نہیں پڑھو گے تو پھر نماز ضائع ہو جائے گی آپ کی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھئی کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اتنے سال سے. فرمایا گویا تم نے اتنے سال سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بھئی جو نماز کے اصول کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا وہ نماز نہیں ہوگی. نال بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا اور اللہ کا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی کہ ان لوگوں کے منہ پر یہ بات ہوتی ہے, اگر آپ ان کو بیان کرو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولویوں نے دین مشکل کر دیا ہے. ڈٹائی دکھا رہے ہیں نا, بضد ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں کہ بھئی نماز تو بہت آسان ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے, جیسے مرضی کر لو. میں نے پہلے بھی جو ہے وہ شاید یہاں پر بھی مثال دی ہوگی اور بھی کئی جگہوں پر میں نے مثال دی ہے. بھئی ہمارا جو موبائل ہوتا ہے اس میں بعض اوقات کیا ہے, ہم نے پیٹرن لگایا ہوتا ہے, ہم نے ایل پیٹرن لگایا, ایک دانہ اوپر کر دیں کھلے گا نہیں کھلے گا. 1 2 3 4 5 پاسورڈ لگایا, 1 2 3 4 6 کر دیں کھلے گا. ارے بھائی آپ کا موبائل غلط پاسورڈ قبول نہیں کر رہا, آپ کا موبائل غلط پیٹرن کو قبول نہیں کر رہا, اور آپ کہیں کہ ہم جیسی نماز پڑھی جائیں اللہ قبول کر لے. بھائی قبولیت اور رد کرنے کا جو معیار ہے وہ تب ہے جب آپ نے اپنی کوشش کی ہے. اب اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے وہ اس کی منشا ہے, اس کی رضا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کی قبول بھی کر لیتا ہے, جس سے محبت فرماتا ہے قبول بھی کر لیتا ہے. تو ہم نے اپنا 100% دینا ہے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ کنیکٹ رہیں. آپ فیضان نماز کورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ فل ٹائم بھی ہوتا ہے, شارٹ ٹائم بھی ہوتا ہے. آپ کے علاقے کے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں, بھائی آس پاس جب بھی ہو ہمیں بتائیں. عشاء کی نماز کے بعد یہ کورس ہو رہا ہے, گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم, چل بھائی. یہ یعنی کہ 7-8 دن کا یہ کورس ہوتا ہے, اور 6-7 دن تک آپ نے لگاتار جانا ہے. عشاء کے بعد 1-2 گھنٹے کا کورس. کوئی فیس وغیرہ لگتی ہے؟ کوئی فیس نہیں. فیس کیا لینی ہے اس میں؟ آپ فیس یہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے آنا ہے ہمارے پاس, بھئی مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی کے گھر میں, جس جگہ پر بھی کورس ہو رہا ہے بس آپ نے وہاں آنا ہے, آ کر بیٹھنا ہے. لائٹیں آپ کو مفت میں وہاں پر ملیں گی, مینٹیننس کے نام پر بھی کوئی پیسے نہیں آپ سے لیے جائیں گے, بالکل فی سبیل اللہ مفت میں آپ کو کورس کروایا جائے گا. آئیں, سیکھیں اور اس ماحول سے کنیکٹ رہیں. ایک اور آیت سنتے ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے, ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ترجمہ کنز العرفان. سن لو, بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو, اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے, تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا, اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. جی, پارہ نمبر 18 ہی چل رہا ہے, سورہ نور ہی ہے, اور آیت نمبر ہے 64. آیت نمبر کیا ہے؟ 64 آیت نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اور یہ پوری آیت ہے, اس آیت میں اللہ پاک نے نہال بھائی اپنی شان اور اپنی عظمت کا زبردست انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کتنی بلند ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ سن لو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مالک ہے. کیا بات. ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. سارے بچے اونچی آواز سے کہیں گے ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ زمین اور آسمان کا اور اس میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں سب کا مالک ہے. پھر فرمایا کہ بے شک وہ تمہارے ہر اس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو. یعنی کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو یا منافق ہو یا کافر ہو یا جو بھی تمہاری اندرونی کیفیت ہے، یعنی دل میں تمہارے کیا ہے، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے. اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ اس دن کو بھی جانتا ہے کہ جس میں لوگ اس کی طرف بدلے کے لیے پھیرے جائیں گے. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن سارے لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے اور پھر انہیں ان کے اعمال کے حساب کتاب کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اور پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ جو کچھ اچھا عمل انہوں نے کیا یا جو کچھ برا عمل انہوں نے کیا وہ رب انہیں بتا دے گا اور اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا. اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس آیت میں نہال بھائی خوف خدا کی یوں سمجھ لیں کہ ایسی شاندار ترغیب ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر قربان جائیں. میں قربان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر ایک جملہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں پڑھنے سننے اور دیکھنے کو یہ ملتا ہے، اور وہ جملہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جملہ سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ سنا ہے نا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی کچھ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. قاعدہ اس کے تو سٹیکرز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. سٹیکرز مل جاتے ہیں آپ کو، جگہ جگہ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دعوت اسلامی کے مراکز میں آپ جائیں تو وہاں اس طرح کے سٹیکر لگے ہوتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے سٹیکر لگانے سے کیا؟ جی بالکل فائدہ ہوتا ہے. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نظروں کے سامنے ہوتی ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ کے اندر وہ چیز بار بار آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو اس چیز کی طرف یوں کہہ لیں کہ توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے. جب چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ کو اس چیز کی طرف توجہ جائے گی. اچھا میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا، اور ہمیں یہ ذہن اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلام کی دینی ماحول کی برکت سے مل رہا ہے. بندہ اگر گناہ کرتے وقت یہ سوچ لے نا کہ بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بندہ بچنے کا ذہن بنا سکتا ہے. وہ ایک بزرگ کے بارے میں بڑا طویل سا واقعہ ہے نا، جس میں ان سے پوچھا گیا، ایک بندے نے آ کر کے میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بچ نہیں پاتا، مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو کہا کہ بھی وہاں جا کر گناہ کرنا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کے دائرہ کار ختم ہو جائے. ایک سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال کی. اس نے کہا بھائی اللہ کی سلطنت کا دائرہ کار تو کہیں بھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ تو ہر جگہ کا مالک ہے. ابھی ہم نے بتایا بھی آسمان زمین ہر چیز کا وہ مالک ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ اللہ کی سلطنت میں رہ کر اللہ کی خلاف ورزی کرو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرو. پھر انہوں نے کہا کہ بھی وہاں جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. میں نے کہا بھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کی شان تو ایسی ہے کہ وہ ہم جتنا، آج کے نوجوان کا یہی تو مسئلہ ہے بھئی اندھیرا کر دو، پردہ لگا دو، کھڑکی بند کر دو، موبائل بھی کونے میں اس طرح لے کر بیٹھے ہیں کہ گھر والا کوئی دیکھ نہ سکے. اور اگر سسٹم پر بیٹھے ہیں تو نہال بھی آلٹر اور ٹیپ کے بٹن پر یوں کر کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی بھی آ رہا ہے تو یوں کر کے گھما دیا. آپ دیکھیں کہ مطلب سسٹم پہ لوگ آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں بھی باس نہ دیکھ لے، ایسا خوف ہے. کوئی بھی اس طرح کی چیز اگر وہ اس کے اوپر انہوں نے اسکرین پر چلائی ہوئی ہے تو باس اگر آ رہا ہے، کوئی مینیجر آ رہا ہے، فوراً یوں کر کے گھما دیا. یعنی یہ خوف ہے کہ باس نہ دیکھ لے. یار یہ خوف کیوں نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لاکھ پردوں میں چھپ جائیں، اندھیرے کر لیں، جو مرضی کر لیں. بھائی اگر یہ ذہن بن جائے نا ہمارا کہ بھی اللہ دیکھ. میرے پاس اس موضوع پر بہت سارے واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کی ظاہر ایک مخصوص سلاٹ ہوتی ہے اور ہم نے اسی میں اپنی باتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت سارے اور بھی سیگمنٹ جو ہے ہمارے منتظر ہیں. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان کی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی معنوں میں خوف بھی عطا فرمائے، رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اور جو ہے وہ حضور کے عشق میں تڑپنے دھڑکنے مچلنے والا دل عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری گفتگو عمر فیاض مدنی بھائی فرما رہے تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض ہے کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں انہیں یاد بھی رکھیے، ان پر عمل بھی کریں اور انہیں ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کیجیے. انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر ثواب ہاتھ آئے گا. اور عمر فیاض بھائی آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اس حوالے سے، تو
تو اس کے اسٹیکرز بھی چلتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے گھر پر لگائیں، دیواروں پر لگائیں، اور اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم فائدہ بھی ہوگا۔ اور جو آپ نے موبائل اور کمپیوٹر کی بات کی، تو اگر عمر بھائی ایسا ہو جائے کہ وال پیپر پہ ہی ہم اپنے جیسے موبائل کا جو ڈیسک ٹاپ وال پیپر جو ہوتا ہے اس پر ہی ہم لگا لیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ سسٹم وغیرہ یا ڈیسک ٹاپ کی اسکرین ہے اس پر آپ بالکل لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ اسٹیکر کی بات کی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو یار یہ بات مسکرانے والی تو نہیں ہے، تو مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم ایک جگہ جو ہے نا وہ پیپر دے رہے تھے، امتحان گاہ تھی، اور وہ مسجد تھی، کیونکہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جامعۃ المدینہ کے عموماً یہ ایسا ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں، ساتھ میں جو مسجد متصل ہوتی ہے، تو وہاں تھے۔ ایک بچہ جو ہے وہ ادھر ادھر کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کہیں سے کوئی مدد مل جائے، تو اس کو دور سے استاد صاحب نے دیکھ لیا، تو استاد صاحب نے اس کو دیکھ کر اٹھایا، اور اٹھا کے استاد صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اس کو لے گئے پلر کے پاس جہاں پر اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو کیا لکھا ہے، تو اس نے پڑھا کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے۔ استاد صاحب نے کہا اور اونچی آواز سے پڑھو، پھر اس نے پڑھا اللہ دیکھ رہا ہے، تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم نے پڑھا ہے نا اب اس پر عمل بھی کرو۔ بہرحال سمجھانے والی بات تھی، وہ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی کہ اسٹیکر آپ نے کہا نا کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو وہ فائدہ ہوا، استاد صاحب کو بھی فائدہ ہوا اور طالب علم کو بھی فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ چلے جی، اگر گھروں پر بھی لگا لیں گے آپ اپنی دیواروں پر، دروازوں پر، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ فائدہ دیکھیں گے بھی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 48 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں بشر نامی منافق کا زمین کے معاملے میں ایک کافر سے جھگڑا تھا۔ کافر جانتا تھا کہ وہ اس معاملے میں وہ سچا ہے اور اس کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے اس کافر نے خواہش کی کہ اس معاملے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا جائے، لیکن منافق یہ جانتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے، اس لیے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر تو راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف کافر سے فیصلہ کرانے کا کہنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ معاذ اللہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ کا نام تھا اور آیات کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ بشر نامی جو منافق تھا وہ ایک کافر کے ساتھ جو ہے وہ زمین وغیرہ کے کسی معاملے میں جھگڑا کر رہا تھا اور ان کا جھگڑا چل رہا تھا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کے لیے آپ سب متوجہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم پیاری سی قرآنی اسٹوری سننے والے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، آج آپ کو جو ہم قرآنی واقعہ بیان کریں گے وہ واقعہ ہے غار ثور کا واقعہ۔ کون سے غار کا؟ غار ثور کا۔ تا ہے ویسے اس پہ 3 نقطے ہوتے ہیں نا، تا، سا، واو، را، غار ثور، تو اس کو نارمل اردو میں ہم غار ثور پڑھتے ہیں۔ ہوا کیا تھا پیارے بچوں، ہجرت کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر سے حزورہ نامی جگہ پر تشریف لے گئے۔
ہجرت کی رات ہے، جب اپنے گھر سے تشریف لے کر گئے تو خانہ کعبہ کو دیکھا، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ رہائش اختیار نہ کرتا، یعنی تیرے ہی اندر رہتا، یعنی شہر مکہ میں ہی میں رہنے کو پسند کرتا، مگر میری جو قوم ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے اور مجھے اب یہاں سے جانا پڑے گا۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ پر تشریف لے آئے، اور یوں اب ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہو گیا۔ اب ہوا کیا پیارے پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر کہلاتے ہیں، یعنی کہ سب سے بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں وہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں جب وہ چل رہے ہیں نا، اب سفر میں راستے میں دو ہی بندے ہیں، نمبر ایک نبی پاک علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب راستے میں کیا ہو رہا ہے کہ کبھی جناب ابوبکر صدیق نبی پاک اسلام کے کبھی سیدھی طرف چلتے ہیں، کبھی رائٹ سائڈ، کبھی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ، کبھی آگے کبھی پیچھے، مطلب یوں چاروں طرف، کبھی کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو نبی پاک اسلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کبھی تم رائٹ سائڈ آ رہے ہو، کبھی لیفٹ سائڈ آ رہے ہو، کبھی آگے تو کبھی پیچھے، تو اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں تاکہ آپ پر حملہ نہ ہو، وہ حملہ میرے اوپر ہو جائے۔ جب ذہن میں آتا ہے کہ دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے دشمن حملہ کرے گا تو میں دائیں جانب آتا ہوں، جب بائیں جانب کا خیال آتا ہے میں بائیں جانب آتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے تو میں جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب چلتے چلتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں دکھنے لگیں، درد ہونا شروع ہو گیا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور اب اٹھا لیا ہے کندھوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کانٹے دار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والے پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے اسی رات آپ غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ اب جیسے تیسے اس غار کے اندر پہنچ تو گئے، اب جب پہنچے تو اس غار کے اندر جانے سے پہلے انہوں نے نبی پاک اسلام سے عرض کی کہ حضور ٹھہر جائیں، پہلے میں اندر جاؤں گا اور میں جا کر اس کی صفائی کروں گا، بھئی ایسا نہ ہو کہ غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو، بھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ غار کے اندر جانور وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر پہلے چیک کرتا ہوں، لہٰذا آپ گئے، غار کی اچھے طریقے سے صفائی کی، اور اب وہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ سوراخ ہیں تو آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ بھی کوئی جانور یہاں سے آ کر نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اس سوراخوں کو بند کرنا چاہیے۔ تو اور تو کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو آپ نے اپنی جو مبارک کپڑے تھے، اپنی جو مبارک قمیض تھی، جو آپ کے پاس کپڑے موجود تھے، ان کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر نبی پاک اسلام کو آپ نے عرض کی کہ اب آپ تشریف لے آئیے، اب آپ آ جائیے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر نبی پاک اسلام وہاں جو ہے وہ آپ آرام فرمانا آپ نے شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ سارے سوراخ تو بند کر دیے تھے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اور اس ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے مزید ایسے کپڑے بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھے۔ تو آپ نے کیا کیا جناب ابوبکر صدیق نے کہ اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا ایڑی، اس ایڑی کو جو ہے وہ وہاں پر رکھ دیا۔ اور اب کیا ہوا کہ اس سوراخ کے پیچھے ایک سانپ موجود تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سانپ بھی یہ چاہتا تھا کہ مجھے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، وہ بھی عاشق تھا، وہ بھی عاشق تھا، اس نے بھی مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا۔ اب سارے سوراخ بند کر دیے گئے، ایک سوراخ بچا ہے، وہاں پر بھی ایڑی رکھ دی گئی ہے، تو وہ سانپ جو تھا وہ بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کیا، سانپ نے جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو وہ ایڑی تھی اس کو ڈسنا شروع کر دیا، اور وہ اس نے ایک بار نہیں ڈسا، کئی بار ڈسا۔ اب اندازہ لگائیں سانپ ڈنک مار رہا ہے، اور اس کے باوجود جناب صدیق اکبر اپنی ایڑی کو پیچھے نہیں ہٹا رہے، اس کو بیک ہی نہیں کیا، اس کو پیچھے نہیں ہٹایا، تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن اس کو پیچھے نہیں ہٹایا، اور چونکہ ظاہر ہے اب سانپ کاٹ رہا ہے تو تکلیف تو ہوگی، تو اس تکلیف کے باعث جو ہے وہ آپ کی مبارک آنکھ جو ہے بہت زیادہ درد ہوا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ برداشت تو بندہ ظاہر ہے برداشت ایک حد تک کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آنسوؤں پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ آنسو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب نکلنا شروع ہوئے تو گود میں نبی پاک علیہ السلام نے سر رکھا ہوا تھا، اور جو آنسو تھے وہ جب گرے
تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخسار پر مبارک گالوں کو جو ہے وہ چومنا شروع کر دیا. گویا کہ وہ ان گالوں پر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھ کھل گئی, اور جب آنکھ کھلی تو فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق, کس چیز نے تمہیں رلایا, کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک سانپ ہے, وہ ڈنگ مار رہا ہے, اور میں نے جو ہے وہ اس سمجھ لیں کہ گمان میں, اس خوف کی وجہ سے پاؤں ہلایا نہیں کہ بھی کہیں آپ کی نیند جو ہے وہ اس میں خلل واقع نہ ہو جائے, کیونکہ اگر میں ٹانگ ہلا دیتا تو آپ نے جو ہے وہ گود میں سر رکھا ہوا تھا, آپ نیند سے بیدار ہو سکتے تھے. تو میں آپ کے آرام میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہ رہا تھا, آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے ایڑی کو ہٹایا نہیں. لیکن بہرحال تکلیف مجھے ہے جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ان کے زخم کے اوپر اپنا مبارک لعاب دہن, مبارک تھوک وہ لگا دیا, اور اس کا لعاب کا معجزہ ایسا ظاہر ہوا کہ یہاں لعاب دہن لگایا اور جتنی تکلیف تھی, جتنی آزمائش تھی, وہ فوراً دور ہو گئی, اور جو زہر کا اثر تھا وہ بھی فوراً دور ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 راتوں تک نبی پاک اسلام اور جناب ابوبکر صدیق اس غار کے اندر رہے. مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے نبی پاک اسلام کو مکے میں نہال بھائی ہر جگہ ڈھونڈا, کیونکہ وہ تو آپ کے در پہ تھے, آپ کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا, یہاں تک کہ وہ ڈھونڈتے اس غار کے پاس آ گئے. اچھا, جی ہاں, اس غار کے پاس آ گئے, اور اتنا قریب آ گئے پیارے بچوں, اتنا قریب آ گئے کہ جناب ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ وہ اتنا قریب تھے کہ ان کا جو سر تھا وہ کافروں کا سر اٹھا ہوا تھا, یعنی وہ سامنے دیکھ رہے تھے. تو جناب ابوبکر صدیق نے نبی پاک اسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, یہ تو اتنے قریب آ گئے کہ اگر یہ نیچے منہ کریں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے, یعنی اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے, کیونکہ غار کے ہم اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی اتنا قریب پہنچ چکے ہیں. بہرحال اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ غار کے منہ پر اللہ پاک نے حفاظت کا ایسا پہرا لگایا, ایسا سیکیورٹی کا اہتمام فرمایا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا. بھئی مکڑی ہمیشہ جالا وہاں بناتی ہے جہاں کسی بندے کا گزر نہیں ہوتا ہے. گھروں میں بھی کونے میں, وہ اوپر کونے میں اس نے بنایا ہوتا ہے, عموماً وہاں لوگ نہیں آتے جاتے ہیں, تو وہاں اس نے اپنا جالا جو ہے وہ بن دیا, اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. کبوتری بھی انڈے وہاں دیتی ہے کہ جہاں عموماً لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو بھی اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, تو جانوروں کو بھی اتنا سینس تو ہوتا ہے. خیر, جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بھی اے ابوبکر صدیق گھبراؤ مت, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو. مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ پاک نے سکینے کو نازل فرما دیا. آپ کو یوں کہہ لیں کہ آپ کو اطمینان ہو گیا, جو بے چینی کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی, اور آپ جو ہیں وہ بالکل مطمئن اور بے خوف ہو گئے. اور آخری بات کہ چوتھے دن فرسٹ ربیع الاول پیر کے دن نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ پاک کی طرف سفر کو شروع فرما دیا. اللہ پاک نے غار ثور کے اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اگر آپ مزید تفصیلات سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ تفاسیر کی کتابوں میں بالخصوص تفسیر صراط الجنان میں جا کر اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے نہال بھائی, کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن. کیا بات ہے, کیا فرمائیں گے آپ پھر؟ اس کتاب میں بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں, اور یہ واقعہ تو سیرت کی کتابوں میں بھی مل جائے گا, کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ عشق و محبت کا واقعہ ہے, یہ واقعہ قربانیوں کا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے, بہت اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہاں پیارے بچوں, اس واقعے کی اسلامی تاریخ میں, اسلامک ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہجرت مدینہ جو ہوئی, یعنی کہ مکہ پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ مدینہ پاک تشریف لے گئے. نہال بھی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل کریں. حاضری مدینہ کا شرف ملا ہے آپ کو؟ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے, ہمیں بھی عطا فرمائے. بہرحال جو گئے ہیں انہوں نے, اگر وہ غار ثور بھی گئے ہیں, تو آج بھی غار ثور کے اوپر جب بندہ چڑھتا ہے نا تو وہ دل گردے والے بندے کا کام ہے. آج کے دور میں بھی, یعنی وہ سمجھ لیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے سیڑھیاں, اسٹیپس وغیرہ بنا دی ہیں, پھر بھی وہ کافی اونچائی ہے. اور جو ضعیف العمر وغیرہ ہوتے ہیں, جن کو سانس کا مسئلہ ہے, وہ بعض اوقات نہیں چڑھ پاتے, گھنٹوں لگ جاتے ہیں چڑھنا, اور پھر واپس اجالا ہے اور سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں, پھر بھی نہیں چڑھ پاتے اتنی سہولیات کے باوجود. اور اس ٹائم جب نبی پاک اسلام جب تشریف لے کر گئے
تو اس وقت جناب صدیق اکبر نے ان کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے. اللہ اللہ. کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں, کوئی سائیڈ میں کوئی باڑ نہیں ہے, کوئی آڑ نہیں ہے, کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے, اٹھایا ہوا ہے اور اوپر لے کر جا رہے ہیں. رات کا وقت ہے. اللہ بتایا ہی جاتا ہے کہ وہ جو بتایا جاتا ہے کہ جو پہاڑ ہے جہاں پر غار ثور واقع ہے اس کے پتھر عمر فیاض بھائی بہت بڑے بڑے ہیں, اور چڑھنا واقعی آزمائش کا کام تھا, وہ بھی رات کے ٹائم پر, اور کسی شخصیت کو کندھوں پر بھی اٹھایا ہوا ہے. کوئی راستہ وغیرہ لائٹ بھی جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے, سیڑھیاں بھی نہیں بنی ہوئی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسا محبت کا واقعہ تھا, یہ کیسا عشق کا, یہ کیسی قربانی کا واقعہ تھا. اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, ہم سب کو پڑھنا چاہیے, بچوں کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے واقعے کو. انشاءاللہ الکریم ہمیں یہ پتہ بھی چلے گا کہ ہمارا یہ جو دین ہے, دین اسلام, یہ کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے, یہ کتنی آزمائشوں کے بعد ہمارے اسلاف نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, کتنی آزمائشیں برداشت کی ہیں. آپ مکے کے واقعات کو پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع فرما چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں نیکی کی دعوت دینے, اسلام کی دعوت دینے, وہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ حرم مکہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے نا کہ حرم کعبہ میں, مکہ شریف میں جو حرم شریف ہے اس میں نماز ادا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, تو کافر ان کو دھکا دیتے ہیں, انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنا مارتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت پہچان میں نہیں آتی, بے ہوش ہو جاتے. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں کہ جن کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کریں, قرآن پاک نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, آپ کے طریقہ کار پر, آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ الکریم ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرماتا ہے, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ترجمہ, اے نبی, بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قرآن شریف نے سورج کو بھی دوسری جگہ سراج منیر فرمایا ہے کیونکہ وہ چمکتا بھی ہے اور چمکاتا بھی ہے. یہی سورج چاند تاروں کو نور بناتا ہے کیونکہ یہ سب سورج سے ہی نور پاتے ہیں اور جگمگاتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج منیر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چمک رہے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اکرام کو نور بنا رہے ہیں کہ وہ سب حضور ہی سے جگمگا رہے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمک دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے
چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا کلام بھی ہم نے سنا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور بڑی خوبصورت بات اس سیگمنٹ سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی کہ جس طرح سورج سے چاند اور ستارے یہ روشنی پا رہے ہیں, نور پا رہے ہیں, ہے نا. چاند اور ستاروں کو روشنی مل رہی ہے, لائٹ مل رہی ہے, تو یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ سورج سے. سورج کے ذریعے مل رہی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام نور پا رہے ہیں. اولیاء اکرام صحابہ اکرام کو جو نور مل رہا ہے اس کا مرکز, اور یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا